साल था 3150 BC। इजिप्ट में एक बादशाह था जो लोगों पर जुल्म करता था और खुद को खुदा कहलवाता था। ये गुरूर के नशे में धुत था। इस इंसान का नाम मुसब बिन वलीद था, जिसे आज हम फिरौन के नाम से जानते हैं। फिरौन ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था और वो बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता था। फिरौन की हुकूमत को कई साल गुजरते गए और इसका जुल्म भी बढ़ता गया, लेकिन एक दिन इसने लोगों को बातें करते सुना कि इसराइल में एक बेटा पैदा होगा जो फिरौन की हुकूमत को गिरा देगा। फिरौन को लगा कि लोगों ने कोई ख्वाब देख लिया है या फिर ये इनकी किताबों की कोई प्रेडिक्शन है। लेकिन एक दिन फिरौन ने ख्वाब देखा कि यरूशलेम से एक आग आती है और वो मिस्र के सारे घरों को जला देती है, लेकिन बनी इसराइल के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। फिरौन डरा हुआ नींद से उठा। इसने अपने सारे जादूगर और प्रिस्टिश को जमा किया और इन्हें इस ख्वाब के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा और इजिप्शियंस इसके हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो इसे मार दिया जाए। फिरौन के इस हुक्म के बाद बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता इसे मार दिया जाता। लेकिन एक दिन इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट ने फिरौन को कहा कि बनी इसराइल के बूढ़े मरते जा रहे हैं और अगर कोई लड़का पैदा होता है तो इसे हम मार देते हैं। इस तरह तो कोई मर्द भी बाकी नहीं रहेगा जिसे हम गुलाम बना सकते हैं और काम ले सकते हैं। हमें कोई पॉलिसी बनानी होगी जिसमें एक साल अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे मार दिया जाए और दूसरे साल अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे छोड़ दिया जाए। फिरौन ने इस बात को समझा और इसके बाद इसी तरह होने लगा। जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ा जाना था, इसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हामिला हुई और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। लेकिन इसके अगले साल जब बच्चों को कत्ल किया जाना था, इसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को डर था कि इनके बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। तभी अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्हाम फरमाया, इसे दूध पिला, फिर जब तुझे इस पर खौफ हो तो इसे दरिया में डाल दे और खौफ न कर और गम न कर, बेशक हम इसे तेरी तरफ लाएंगे और रसूलों में से बनाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म को माना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालकर दरियाए नील के किनारे जाकर पानी में छोड़ दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उन्हें दरिया में छोड़ा और ये तैरती हुई फिरौन के महल के किनारे दरिया पर आ गई, वहाँ से महल के नौकरों ने इस टोकरी को उठाया और फिरौन की बीवी के पास ले गए। फिरौन की बीवी एक नेक और अच्छे दिल की औरत थी। जैसे ही इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो अल्लाह ने इसके दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी। फिरौन की बीवी की कोई औलाद नहीं थी। ये चाहती थी कि इसे बेटा हो। इसने फिरौन से इसे अपने पास रखने को कहा और फिरौन ने इसे इजाजत दे दी, क्योंकि फिरौन अपनी बीवी को देखकर हैरान था। जिस तरह वो इस बच्चे को सीने से लगा रही थी, प्यार कर रही थी। इसी तरह यह सिलसिला चला और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पाल कर दिखाया। वही सच्चा रब है और यहाँ तक कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी साल पैदा किया जिस साल बच्चों को मार दिया जाता था। ये सब इस रब की कुदरत है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत और दीन का इल्म दिया था। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक इसराइली को कुछ मिस्र के लोग पीट रहे थे। इस इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम इसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े और तभी मूसा अलैहिस्सलाम ने इस आदमी को गलती से कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगी और अल्लाह ने भी इन्हें माफ कर दिया, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इस इंसान को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस इस मजलूम की मदद करना चाहते थे। अगले ही दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही इंसान जिसे कल लोग मार रहे थे आज फिर एक नए झगड़े में पड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके पास गए और इससे कहा कि तुम मुझे झगड़ालू लगते हो, तुम्हारा हर रोज किसी न किसी के साथ कोई झगड़ा लगा रहता है। इस इंसान को लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अब मुझे भी मार देंगे जैसे कल इस मिस्री को मारा था। तो इस इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम मुझे भी मार दोगे जैसे तुमने कल इस मिस्री को मारा था? इसके साथ जो मिस्र के लोग लड़ रहे थे उन्होंने ये सुन लिया और जाकर अथॉरिटी को खबर दी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी का कत्ल किया है। इसके बाद एक इंसान ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चल रहा है।
اور تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کیا ہے، اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ بھاگ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی یہ پتہ چلا، وہ بغیر کسی تیاری کے مصر سے بھاگ گئے۔ ان کے پاس نہ تو کپڑے تھے نہ کچھ کھانے کے لیے تھا، وہ گرم ریت پر ننگے پاؤں چلتے رہے۔ انہیں فرعون کے لوگوں کا خوف تھا کہ کہیں وہ انہیں قتل نہ کر دے، اس لیے وہ چلتے رہے۔ وہ مدیان کی طرف سفر کر رہے تھے، جو کہ سیریا اور مصر کے درمیان ایک علاقہ تھا۔ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہ تھا سوائے اللہ کے۔ موسیٰ علیہ السلام لگاتار 8 راتوں تک سفر کیا، جہاں وہ دن کے وقت چھپ جایا کرتے اور رات کو سفر کرتے۔ ریگستان پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے جہاں وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ انہیں بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگی تھی اور وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں، جنہیں کسی مرد کی ضرورت ہے، کیونکہ جس چشمے سے وہ پانی پلا رہی تھی اس پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، جسے تقریباً 10 آدمی مل کر اٹھا سکتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاس کو رہنے دیا اور جا کر ان عورتوں کی مدد کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کافی طاقت بخشی تھی۔ ان عورتوں نے چشمے سے اپنے ریوڑ کو پانی پلایا اور واپس گھر چلی گئی۔ گھر جا کر ان عورتوں نے اپنے بوڑھے باپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ ان عورتوں کے بوڑھے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کو گھر آنے کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کیا اور ان کے گھر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بوڑھے باپ کو سب سچ بتا دیا کہ وہ مصر سے کیوں بھاگ کر آ رہے ہیں۔ اس بوڑھے انسان نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ وہ بوڑھا بہت خوش تھا کہ اس نے ان کی بیٹیوں کی مدد کی ہے، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آفر دی کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے، لیکن بعد میں اسے 8 سال کام کرنا ہوگا، کیونکہ اسے اس جگہ کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کام کیا۔ یہ 10 سال موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت اہم تھے۔ ان 10 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت پر، کبھی وہ سورج کو طلوع اور غروب ہوتا دیکھتے تو کہیں رات کو ستاروں پر غور کرتے۔ اسی طرح وہ ڈیفرنٹ چیزوں کو ایبزارو کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مائنڈ کو ٹرین کرتے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر واپس مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں اور بھائی سے ملنا چاہتے تھے، اور ویسے بھی انہیں اس مصری کو مارے ہوئے اب 10 سال ہو چکے تھے، اس لیے انہیں واپس جانے میں کوئی خطرہ بھی نظر نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر مصر واپس نکل پڑے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی بدلنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر پہنچے جس کا نام کوہ طور تھا۔ وہاں انہیں دور کہیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام جسم کو گرم رکھنے کے لیے آگ لینے گئے۔ جیسے ہی وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں ایک خوبصورت آواز سنائی دی۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، اس کائنات کا رب۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے پھر سے آواز سنائی دی، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرا عصا ہے، جس سے میں اپنی بھیڑیوں کے لیے شاخیں مارتا ہوں اور دوسرے کام کرتا ہوں۔ اسی آواز نے اسے حکم دیا، اپنی لاٹھی پھینک دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور فوراً ہی لاٹھی سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگنے کے لیے مڑے، لیکن آواز نے دوبارہ اس سے کہا، ڈرو نہیں اور اسے پکڑو، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ سانپ واپس اپنی لاٹھی میں بدل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چھڑی کے فائدے یاد دلائے اور پھر اس سے کہا پھینک دو۔ اس کے بعد وہ چھڑی سانپ بن گئی اور اللہ نے کہا کہ اس چھڑی کو اٹھاؤ۔ یہاں بڑی ہی کمال کا سبق چھپا ہے۔ جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے اور ان چیزوں کو جو کہ تمہیں بری لگتی ہے اللہ کے لیے اپناؤ گے، تب تک تم کامیاب رہو گے۔ اسی میں پورا کا پورا دین چھپا ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنی چادر میں ڈال دو۔ جب انہوں نے اسے باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک شاندار چمک تھی۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے 2 نشانیاں ہیں۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ بدکار گروہ ہیں
اور حد سے گزر چکے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت کا یقین دلایا اور ان کے دل کو سکون دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک ساتھ فرعون کے پاس گئے اور اسے اپنا پیغام پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ فرعون نے سوچا کہ موسیٰ پاگل ہے، جو اس نے مجھ جیسے انسان کے سامنے بات کرنے کی جرت کی۔ فرعون نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے پوچھا کہ میں ان کو کیوں بھیجوں گا؟ یہ میرے غلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حراست میں لے لیا اور ان سے دنیا کے بہترین جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان ایک مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ہر کوئی اس عظیم مقابلے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس کے شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو بڑے ہجوم میں خاموشی چھا گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، افسوس ہے تم پر اگر تم نے اللہ پر اور اس کی معجزات کو جادو کہا اور فرعون کے ساتھ دیانت داری سے جھوٹ باندھا، کیونکہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ بری طرح ناکام ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سچے دل سے بات کی تھی اور جادوگروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ پیسے اور جہاں و جمال کے نشے میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ پہلے وہ اپنا جادو دکھائیں۔ انہوں نے اپنی جادوئی چیزیں زمین پر پھینک دی۔ ان کی لاٹھیوں اور رسیوں نے سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے زور سے تالیاں بجائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، یہ زور سے ہلنے لگا اور ایک بہت بڑا اژدھا بن گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ کھڑے ہو گئے۔ فرعون اور اس کے آدمی خاموش بیٹھے تھے۔ ایک ایک کر کے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے سانپ نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے اٹھانے کے لیے جھکے اور وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گئی۔ ہجوم ایک بڑی لہر کی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور جوش و خروش سے چیختا رہا۔ ایسا کچھ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قدرت کو دیکھ کر جادوگروں نے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے میں تھا اور اس نے الزام لگایا کہ موسیٰ اور جادوگر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس نے موسیٰ اور جادوگروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چلے گئے اور فرعون اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ فرعون ان دونوں معجزوں کا سامنا کرتے ہوئے حیران رہ گیا اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ پھر اس کہانی کا کلائمیکس آتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ رہے تھے تو پیچھے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھا کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے سمندر کے پاس پہنچے اور آگے راستہ ختم ہو چکا تھا۔ اب بھاگنے کے لیے راستہ نہیں تھا اور پیچھے سے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ حملہ کرنے آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے، اے موسیٰ تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب راستہ بنائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اپنی لاٹھی زمین پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ایک کمال کا معجزہ ظاہر ہوا، سمندر میں راستہ بنا تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پار کر گئے۔ لیکن جیسے ہی فرعون اپنی فوج کے ساتھ گزرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور اس نے فرعون اور اس کی فوج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو بعد آنے والوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ اللہ نے ایسا ہی کیا۔ 1898 میں ریڈ سی میں فرعون کی